इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के ऊपर शक का इजहार किया है कि कहीं वो डील करके बाहर तो नहीं आई। इमरान खान साहब के जहन में डील का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सफ़ों में गद्दारों की निशानदेही कर ली है और पार्टी का ये कहना है कि ये जो गद्दार हैं इनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये गद्दार कौन है और पार्टी इनके खिलाफ क्यों है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और ये जो 27वीं तरमीम है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वाकई गवर्नमेंट 27वीं तरमीम करना चाहती है या फिर ये शेर आया किस्म का एक ड्रावा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और क्या नवंबर में इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी मुश्किलें नवंबर में क्या ख़त्म हो जाएंगी, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। और क्रिकेटर फ़खर जमान इस जैसा स्टार पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा है और उसे अपनी अना की भेंट क्यों चढ़ाया जा रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते। और इसी तरह व्लॉग के आखिर में आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, वैसे तो खान साहब को अपने अलावा किसी पे भी एतबार नहीं है, लेकिन जो करीब तरीन रिश्ते होते हैं उनका पास इंसान फिर भी रखता है और कम से कम उन पे भरोसा ज़रूर करता है। और खान साहब को भी यकीनन होना चाहिए या होगा। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने बात की है उसने हमने तो कम से कम हैरान कर दिया है जी, कि उन्होंने अपनी बहनों पर भी शक का इजहार किया है। उन्होंने बाकायदा पूछा कि आपकी रिहाई की वजह क्या कोई डील तो नहीं थी। इस पूरी स्टोरी को लेकर चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब इमरान खान साहब बड़े दिलचस्प इंसान हैं। अब आप देखें कि सबसे पहले तो हमने इस व्लॉग में इसी प्लेटफॉर्म पे बताया था कि बुशरा बीवी जो उनकी डील हो रही है और अदालत के अंदर, जेल के अंदर उनकी मुलाकातें हुई हैं, 6-7 मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद अब जब उनकी रिहाई होगी तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ये भी हमने बताया कि गंडापुर साहब ने मेन किरदार अदा किया है और उसके बाद गंडापुर साहब ने सामने आके इसका एतराफ़ भी कर लिया कि जी मेरे कहने पे बुशरा बीवी को रिहा किया है, अगर अब वो मेरे पास हैं और यहीं पे मेरी निगरानी में वो रहेंगे। उसी व्लॉग के आगे चल के मैंने ये भी बताया था कि अब उनकी बहनें भी जो रिहा हो रही हैं और उनको भी दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और अब वो बाहर आएंगी और आज ही आ जाएंगे। और उसके बाद ज़ाहिर उनकी बहनें भी बाहर आ गईं। और अगर ये डील हुई है तो ये डील सिर्फ इमरान खान साहब की बहनों तक महदूद नहीं है, इसके अंदर बुशरा बीवी भी शामिल हैं, इसके अंदर गंडापुर साहब भी शामिल हैं और इसके अंदर कुछ और लोग भी शामिल हैं जो आने वाले दिनों में आपको सामने आते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब सिर्फ अपनी बहनों पे कर रहे हैं, जबकि उन्हें बुशरा बीबी से भी पूछना चाहिए कि आपकी मुलाकातें किसके साथ होती रही हैं। और जब इमरान खान साहब के साथ उनके वकला मिलने के लिए गए थे, जब अलाउ किया था गवर्नमेंट ने ये 26वीं तरमीम के सिलसिले में, आपको याद होगा, तो उस वक्त तक इमरान खान साहब को ये पता ही नहीं था कि कोई बुशरा बीबी जो है उनकी कुछ ज़मानत हो रही है या किसी जगह डील हो रही है या उनकी बहनें गिरफ़्तार हुई हैं या क्या सूरत हाल है। और उसके बाद जो अगली मीटिंग हुई उनकी, जिसमें उनकी पार्टी के लोग गए थे और उन्होंने उनको बताया कि बुशरा बीबी की आज रिहाई हो रही है और वो जेल से बाहर जा रही हैं, तो इमरान खान साहब को ये पता ही नहीं था कि रिहाई भी हो गई और उन्हें ये भी नहीं पता था कि 26वीं तरमीम होगी। उन्होंने ये भी नहीं पता था कि जो उनकी बहनें हैं उनको जेल में रखा गया है और उनकी रिहाई जो है ना वो भी प्रोसेस के अंदर है। तो अब सवाल फिर वही पैदा होता है कि अगर ये डील थी तो इमरान खान साहब को गंडापुर साहब से पूछना चाहिए और अगर ये डील थी तो फिर इन्हें फौरी तौर पर बुशरा बीवी से पूछना चाहिए और फिर उसके बाद इन्हें अपनी बहनों पे एतराज़ करना चाहिए। अब इसमें कोई शक नहीं कि ये डील हुई है, लेकिन डील इस तरह नहीं है कि कोई एनआरओ हो गया है ये, बल्कि कुछ लोग हैं जिन्होंने, मेरा ख्याल है, रियासत को समझाया है और गवर्नमेंट को भी समझाया है कि जी ठीक है आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन मामला बहनों तक नहीं जाना चाहिए, मामला ख़वातीन तक नहीं जाना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ साहब को याद भी करवाया कि जब आपकी साहबजादी को गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त आपने कहा था कि ये जो घर की ख़वातीन है उस तक मामला नहीं जाना चाहिए। आपने अगर पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है तो आप लड़ें, लेकिन जब आप ख़वातीन को मिस हैंडल करते हैं, या कराची के अंदर मरीम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़ के उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था इमरान खान साहब के दौर में, तो इस लेवल पे नहीं मामला जाना चाहिए। तो फिर समझाया गया गवर्नमेंट को कि जनाब आप इमरान खान साहब की ख़वातीन को भी ख़वातीन समझें, उनकी बहनों को भी बहनें समझें आप। तो आप इस लेवल तक ना जाएं कि कल को आपको फिर उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़े और आपको जवाब भी देना पड़े उसका। तो फिर मेरा ख्याल है रियासत और गवर्नमेंट थोड़ा सा एक कदम पीछे हटी है और उन्होंने उनकी बहनों को रिहा भी कर दिया और उनसे ये एक गारंटी भी ली है कि आप इस टाइप की आइंदा को हरकत नहीं करेंगी। गो
انہوں نے یہ گارنٹی توڑ دی اور یہ ذمہ داری انہوں نے ظاہر ہے ریاست کے اوپر دوبارہ ڈال دی. کل علیمہ خان صاحبہ نے جیل کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ ہو سکتا ہے میری آپ سے آخری ملاقات ہو یا آخری بات ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے, کیونکہ میں دوبارہ یہ اعلان کر رہی ہوں کہ ہم سب کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. تو وہ ظاہر ہے اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی جس کی وہ وائلیشن کرتے ہوئے ان کو یہ فیل ہوا کہ اب مجھے دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کو رہا کیا گیا. اس لیے کل جب نورین نیازی عمران خان صاحب کی جو تیسری بہن ہے اور یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں ان کی ایکس وائف ہیں, اور یہ جو ان کے بھانجے حسان نیازی صاحب جو گرفتار ہیں یہ ان کے صاحبزادے ہیں نورین نیازی صاحبہ کے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں عمران خان صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ میری بہنیں جو ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے, کیونکہ اس طرح جیل سے آج تک کوئی نکلا نہیں ہے جس طرح ان کو نکالا گیا. تو وہ شک ہے عمران خان صاحب کو, اور اس شک کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جس طرح جیل میں ان کو رکھا گیا, پھر جس طرح آسانی کے ساتھ ان کی ضمانت ہو گئی, اور اب وہ جیل میں آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں. تو یہ بیک آف مائنڈ عمران خان صاحب کے ہے. لیکن اگر انہوں نے شک کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے انہیں سب پہ شک کرنا چاہیے. سب سے پہلے انہیں گنڈا پور صاحب کے اوپر شک کرنا چاہیے جو پورا قافلہ لا کے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں ہر بار, اور اس کے بعد پھر 12 ضلع اضلاع جو ہیں ان سے گھوم پھر کے وہ واپس پشاور پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں. بلکہ کل رات ان کی ایک ویڈیو بھی آئی, اور ویڈیو کے اندر جو انہوں نے للکار ماری کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کو کھانا نہیں دیا جا رہا, ہمیں پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کی بجلی بند ہے, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. اگر گورنمنٹ جو ہے باز نہ آئی, اگر اس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو اس کے بعد پھر ہم پتہ نہیں کیا کریں. پوری ڈیٹیل نہیں بتا سکے کہ وہ کیا کریں گے. بس انہوں نے کہا جی پھر ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے, وہاں جائیں گے اور ان کو ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے بھاگنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. تو ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا ہوا تو وہ تو ہو رہا ہے بھائی, ریگولر بیسس پہ ہو رہا ہے. خان صاحب کل بھی یہی اعتراض کر رہے تھے کہ میری بجلی بند ہو جاتی ہے, مجھے ایکسرسائز مشین ہی دیتے ہو تو نہیں مل رہی ان کو, اور کھانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لنگر کا کھا رہے ہیں, اور اس سے لنگر کا تو نہیں ہو سکتا, جیل کا کھانا تھا, بہن ان کی لنگر کا کہہ رہی تھی, اور اس سے ان کو الٹیاں شروع ہو گئی تھی. تو عمران خان صاحب کی حالت تو ٹھیک نہیں ہے. تو گنڈا پور صاحب نے جو وہاں سے جلوس لے کے آنا ہے, جو انہوں نے اپنا قافلہ لے کے آنا ہے, جو انہوں نے لشکر وہاں سے لے کے آنا لے آئے, کیونکہ بجلی تو آج بھی ان کی شاید بند تھی اور حالات ان کے آج بھی خراب تھے. لیکن گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مستقبل میں ہوا تو بھائی مستقبل میں کیا ابھی بھی ہو رہا ہے, تو آپ ابھی سے آ جائیں. ساتھ انہوں نے کہا یہ جو غدار لوگ ہیں ہماری پارٹی میں کہ جنہوں نے ظاہر ووٹ دیے تھے گورنمنٹ کو, 5 بندے تھے, 4 بندے تھے میرا خیال ہے, باقی سب لوگ غائب تھے, انہوں نے تو کوئی ووٹ نہیں دیا, لیکن نوٹس سب کو جاری ہوئے ہیں. جو بریگیڈیئر اسلم گھمر صاحب ہیں ان کو کب پارلیمانی پارٹی سے نکال دیا, عمر ایوب صاحب نے ان کو اٹھا دیا کہ آپ کو نوٹس ملا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. شام کو انہوں نے ان کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے پیغام دیا کہ جی اسلم گھمر صاحب کو دیا تھا ہم نے نوٹس, لیکن یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ خبریں غلط ہیں. بھائی خبریں غلط کیسے ہیں, ہر جگہ پہ رپورٹ ہوا ہے, آپ کے اپنے بندے بتا رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی سے ان کو اٹھا دیا گیا تھا. تو اب ظاہر ان کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنا لی کھڑے ہو کے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی اسلم گھمر صاحب کو واپس لے لیا ہم نے. یہ پارٹی ہے بڑی مزیدار, کبھی یہ رونجو گروپ ہے نا جی, کبھی یہ بندے کو نکال دیتے ہیں, پھر اس بندے کو لے لیتے ہیں, پھر اس کو نکال دیتے ہیں, پھر دوبارہ سوچتے ہیں کہ اس کو واپس لے لینا چاہیے. تو یہ کام ان کا چلتا رہتا ہے. جیسے فواد چودھری صاحب کے بارے میں, فیصل چودھری صاحب کے بارے میں کل عمران خان صاحب نے فیصلہ کہ ان کو واپس لے لیا, پھر نکال دیں گے کسی وقت. فواد چودھری صاحب کو میسج دے دیا کہ جناب آپ نے زیادہ ہماری پارٹی کے خلاف نہیں بات کرنے. اور کل بڑی بیچارگی سے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کا جو ایک میسج تھا اس کا جواب دیا. شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بالکل فارغ ہیں فواد چودھری صاحب, تو نہیں چاہیے کہ چاہت فتح علی خان صاحب کے ساتھ طبلہ بجایا کرے. تو اس کے بدلے میں جو فواد چودھری صاحب نے فرمایا وہ بڑی بیچارگی تھی کہ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا. تو اس ٹائپ کی جو جنگ ہے ان کی پارٹی کے اندر چل رہی ہے. کل فیصل چودھری صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جن کے درمیان لڑائی تھی. عمران خان صاحب نے دونوں کی جپی ڈلوا کے اور فیصل چودھری صاحب کو کہا کہ آپ نے اسسٹ کرنا ہے اب انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیسز میں وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ چل رہی ہیں پارٹی کے اندر. بہرحال ڈیل ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی بہنیں باہر آئی ہیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئی ہیں کہ وہ اس ٹائپ کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ نہیں کریں گے کہ وہ ریڈ زون میں چلے جائیں اور وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیں یا وہاں پہ تقریریں شروع کر دیں یا ورکرز کو بلانا شروع کر دیں یا بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہو جائیں یا وہ دھرنا ہی دے دیں اٹالہ جیل کے باہر. ٹھیک ہے. تو کل ویسے انہوں نے وائلیٹ کرنے کی کوشش کی علیمہ خان صاحبہ نے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی کوشش ہے, بشرا بی بی بھی کوشش ہے کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کریں اور وہ پارٹی کو زیادہ ایکٹیو کریں. تو ایک جنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے پارٹی کے اندر شروع ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ غداروں کا ایک ٹولہ ہے جس سے گنڈا پور صاحب بھی مطمئن نہیں ہے اور عمر ایوب صاحب بھی مطمئن نہیں, جبکہ وہ لوگ پارٹی کے اندر بھی ہیں اور بیٹھے بھی ہوئے ہیں
اور پارٹی سے باہر بھی ہیں اور پارٹی ان کو فارغ بھی نہیں کرے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چوہے صاحب آپ نے گنڈا پور صاحب کے ابھی بتانے ہیں کہ غدار کون سے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی صرف عمر ایوب صاحب کے غدار بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھ کے صرف جی بیانات جاری کرتے ہیں اور فلسفی بنے ہوتے ہیں، ان کے متعلق انہوں نے بات کی۔ کون سے پارٹی کچھ پارٹی کے لوگ ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں جو گنڈا پور صاحب کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ 12 اضلاع کون کون سے تھے جس کے اندر وہ چلے گئے تھے اور کسی نے ان کو دیکھا نہیں، برقع پہن کے باہر آ گئے۔ تو بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کبھی پاکستان تحریک انصاف کے قریب ہوتے تھے یا پاکستان تحریک انصاف آج بھی انہیں اپنے قریب سمجھتی ہے، وہ گنڈا پور صاحب کے بارے میں بہت سارے سوالات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا۔ دوسرا میرا خیال ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز گل ٹائپ لوگ ہیں جو باہر سے بیٹھ کے روزانہ ایک توپ چلا رہے ہیں اور وہاں سے امریکہ کے اندر سے پاکستان کے اندر انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو بھی گنڈا پور صاحب جو ہے نا وارننگ دے رہے ہیں کہ بھائی انسان بنو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں دوبارہ آنے نہیں دیں گے واپس، اگر تمہیں غلط فہمی ہے کہ یہاں پہ حلوہ جب تیار ہو جائے گا تو تم کھانے کے لیے آ جاؤ۔ تو وہ میرا خیال ہے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کا بھی، اور جو ٹک ٹاکرز ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر بھی، کیونکہ پوری پارٹی ظاہر ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو جہاں پہ بھی فساد ہوتا ہے اس فساد کے اندر یہ لوگ تو ہوتے ہیں، تو پارٹی آج کل یا گنڈا پور صاحب ناراض بہت ہیں ان سے۔ ٹھیک ہے، حماد اظہر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، حماد اظہر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو لاہور کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں انقلاب لے کے آئیں، گنڈا پور صاحب کو کہتے ہیں آپ اپنا سر جو قلم کروا دیں، آپ پھانسی چڑھ جائیں یا آپ جو ہے نا وہ شہادت کا رتبہ اختیار کر لیں، ہم تو یہاں پہ لاہور بیٹھے ہوں۔ ٹھیک ٹھیک۔ چوہے صاحب آن لائٹر نوٹ آپ نے کہا جی کہ انہیں شک ہے اپنی بہنوں پہ اور اس لیے وہ ان سے سوال کر رہے ہیں، اور گنڈا پور صاحب یا بی بی سے جو بشرا بی بی سے سوال نہیں کر رہے کیونکہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو یقین ہے کہ انہوں نے ڈیل کیا، اب سوال کر کے کیا کرنا ہے۔ اور صحیح ہے، وہ تو قدرتی بات، ڈیل تو ہوئی ورنہ کیس بنتا نیا، کیس تو کوئی نہیں بنا رہا۔ تو خان صاحب کو 100% پتا ہے کہ ڈیل کر کے آئے ہیں تو پوچھیں گے کیا اس کے اوپر۔ صحیح بات۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ اگلا سوال ہے جی ہمارا، گورنمنٹ نے 27ویں ترمیم لانے کی بات کی ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سی ایک مخمسے کی بات ہے، کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم لانے لگے ہیں، کچھ وزراء کہہ رہے ہیں نہیں لانے لگے ہیں، لیکن اندر کی کچھ خبر ہمارے پاس موجود ہے کہ لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، اور لانے کی ایکچوئل وجہ کیا ہے، یہ سوال لے کے چلتے ہیں جاوید چودھری صاحب۔ اور یہ ڈراوا بھی ہے، مجھے لگتا ہے یہ ڈراوا ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے، گورنمنٹ کی خواہش تھی کیونکہ یہ ہر صورت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا چاہتے تھے۔ گورنمنٹ کی فائنڈنگ یہ تھی کہ جو ہی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بنیں گے تو جسٹس منیب اختر اور ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو استعفیٰ دے دیں گے، اور جب وہ مستعفی ہو جائیں گے تو اپنے دو مرضی کے جج آئیں گے یا پرانے ججز ایلیویٹ ہو جائیں گے، اور اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو بادل منڈلا رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے خطرناک، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہ دونوں ججز نے استعفیٰ نہیں دیا، جب استعفیٰ نہیں دیا تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو جو کمیٹی تھی ججز کمیٹی اس کے اندر شامل کر لیا، اور وہ 3 ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس سے پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اکیلے ہو گئے وہاں پہ، دوسرے 2 جو وہاں پہ آ گئے ہیں، اور پھر سب لوگ اکٹھے بھی ہو گئے، انہوں نے فل کورٹ اجلاس کے اندر شریک بھی ہوئے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ویڈیو لنک پہ اس میں شامل تھے، تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کام ہو گیا خراب۔ اب یہ جو کمیشن بنا ہے جوڈیشل کمیشن، اس کے 13 رکنی، اس میں سے 5 ارکان جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے 3 ججز تو یہی ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے۔ اب جو اگلے 2 ججز ہوں گے ان کا فیصلہ ہونا ہے، اور اگر وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہو جاتے ہیں یا پھر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہو جاتی ہیں یا 2 اور ججز جن کا تعلق ہے اس گروپ کے ساتھ ہے، وہ اگر اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ 5 ججز تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ 2 یا 3 ممبرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے شامل ہو گئے، تو 5 ججز یہ ہو گئے، اور اگر فرض کر لیں ہم 3 ادھر سے لے لیتے ہیں تو یہ تو 8 ہو گئے، میجارٹی ان کی ہو گئی، یا اگر وہ 7 ہو جاتے ہیں، 2 ہو جاتے ہیں تو 7 ہو گئے۔ اب آپ کے پاس جو 13 رکنی کمیٹی ہے آپ کی، اور ان میں سے آپ کے پاس رہ گئے 5 رہ گئے، یا آپ کے پاس 4 رہ گئے، یا آپ کے پاس 6 رہ گئے، تو بہت زیادہ بھی اگر آپ چھلانگ لگائیں تو آپ ظاہر اقلیت میں چلے جائیں گے، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، تو اب وہاں پہ ایک کوہرام برپا ہو جائے گا، کیونکہ جو ہی پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور اس سائڈ سے اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو اگلے 2 ممبرز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں وہ جو لگا دیے، تو پھر وہ ڈس بیلنس ہو جائے گی، وہ جو گورنمنٹ کی اسکیم تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ جو ایک آئینی بینچ بنے گا، اس کے اندر تو سارے لوگ وہ چلے جائیں گے جو اینٹی گورنمنٹ ہیں، تو پھر تو یہ گورنمنٹ گئی،
پھر تو یہ گورنمنٹ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پھر وہ آئینی بینچ جو ہے وہ فارم 47 بھی کھولے گا, پھر وہ پورا الیکشن کا پروسیس بھی کھولے گا, پھر وہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی بلوائے گا, پھر اسے پوچھے گا کہ یہ جو ہم نے آپ کو فیصلہ دیا تھا 12 جولائی کا, آپ نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا. تو وہاں پہ ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. تو اب گورنمنٹ یہ کر تو چکی ہے. گورنمنٹ نے پہلے تو تھوڑا سوچا کہ جی جسٹس مسرور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے, لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر جسٹس مسرور علی شاہ صاحب نہیں جاتے اور وہ رہ جاتے ہیں سسٹم کے اندر تو پھر کیا ہوگا. اب وہ سسٹم کے اندر ہیں, اور اب یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اندر اگر تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اینٹی گورنمنٹ جو ہے یا گورنمنٹ کے مخالفین کی, تو پھر یہ گورنمنٹ گئی, پھر جو آئینی بینچ بنے گا پھر ان کے کنٹرول میں نہیں ہو سکے گا. تو اب جو اگلے 2 ممبرز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ جو فیصلہ ہوگا وہ ساری چیزیں طے کر دے گا. تو گورنمنٹ اس سے گھبرائی ہوئی ہے, گورنمنٹ گھبرائی ہوئی ہے, اور اب ان کی میٹنگز چل رہی ہیں. پچھلے 3 دنوں سے مسلسل میٹنگ چل رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, جس کے اندر پرائم منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں, وزیر قانون بھی ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں, کچھ ریاست کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو بند کمرے کے اندر میٹنگ ہوتی ہے مسلسل کہ اگر یہ ہو گیا تو ایسا کیسا کریں گے, اور اگر ایسا ہو گیا تو ویسا کیسے کریں گے. تو وہ ساری اسکیمیں جو ہیں نا وہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر مسلسل لڑائی جا رہی ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا ایشو ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو 27ویں ترمیم کرنی پڑے گی. اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے ڈرانے کے لیے 27ویں ترمیم کی بات بھی کرنا شروع کر دی ہے, اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہہ رہی ہے نہیں جی ہماری اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کہہ رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ڈٹ کے انہوں نے کہا جی کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, یہ ظاہر ان کے بغیر تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آ گیا, خبردار جو آپ نے کی ٹانگیں توڑ دیں گے وغیرہ. تو وہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی ڈراوا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈرا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کہ ہم 27ویں کر لیں گے اگر آپ نے کچھ گڑبڑ کی نا, تو اس سے پہلے ہمیں کھڑکا دیں گے 27ویں ترمیم, اور یہ جو آپ کے پاس کمیٹی ہے اس کو بھی اڑا دیں گے اور باقی چیزیں بھی اڑا دیں گے, اور بہت ہو سکتا ہے وہ آئینی بینچ کے بجائے آئینی عدالت کی طرف چلے جائیں. گورنمنٹ کہ جی ہم نے تو آئینی عدالت بنانی ہے, تو وہ ایک نیا, اور ساتھ وہ ملٹری کورٹس بنا دے, اور اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ کے اس وقت ہیں ذہن میں, وہ کر سکتی ہے سب کچھ. تو وہ ڈراوا ہے ایک, ٹھیک ہے, اور کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر. اب یہ آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئینی بینچ بناتی ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہوگی, اور یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر جو ممبرز رکھے جاتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, وہ فیصلہ ہوگا کہ گورنمنٹ نے کیا کرنا. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. اس میں ایک کوشچن ویسے اور اٹھتا ہے لیکن کسی اور ویلاگ میں جو سب اسے ڈسکس ضرور کریں گے ہم, کہ ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جاتی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان اپنا ویٹ کے سائٹ پہ ڈالیں گے, لیکن کیونکہ ہمارے پاس سٹوریز اور بہت ہیں تو ابھی پہلے ان سٹوریز کو کور کر لیتے ہیں. نومبر میں خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز ہیں جی. نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے پاکستان میں, ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ڈیٹیل سے سٹوری بتا. اچھا, اس سے پہلے ایک اور فکرہ میں کہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہے اس کے لیے گورنمنٹ ایک نیا راستہ نکالا ہے, اور راستہ بڑا دلچسپ ہے. اب یہ جو اگر 27ویں ترمیم ہوگی نا اس کے اندر ملٹری کورٹس ہوں گی, اور اس کا جواز یہ پیش کیا جائے گا کہ یہ ان علاقوں میں بنائی جائیں گی جہاں پہ ریگولر کورٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مثلا ٹرائبل ایریاز ہیں, بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں, وہاں پہ نہ ججز جاتے ہیں, نہ پہ وہاں پہ عدالتیں ہوتی ہیں, اور وہاں پہ صرف ملٹری بیٹھی ہوئی ہے. تو وہاں جو مجرم ہیں ان کو پکڑ کے دوسرے ضلع میں لے کے جانا پڑتا ہے, تو اس سے سارے انصاف کا قتل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ کہا جائے گا جی وہاں پہ ملٹری کورٹس بنائیں گے. تو ظاہر ہے اب پارلیمنٹ اجازت دے دی گی اس کو, اور پھر ہوگا یہ ہے کہ یہاں سے مجرم پکڑ کے وہاں لے جائیں گے اور وہاں ان کو سزا دے دیں گے. تو ایک نیا راستہ گورنمنٹ نے یہ بھی نکالا ہے ملٹری کورٹس کے لیے. اس کا جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ جی وہاں بنائیں گے جہاں پہ کوئی کورٹ نہیں ہے, ریگولر کورٹ نہیں ہے. اب یہ جو ہاں ظاہر ہے جسٹیفیکیشن تو ہے اس کی. اچھا, اب یہ جو نومبر کا مہینہ ہے نا اس کی 2 بیک گراؤنڈ ہے. ایک بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ جتنے نجومی ہیں پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر, جو انڈین علم نجوم ہے نا اس کے مطابق نومبر کے اندر جو ستاروں کی چال ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور اس چال میں کوئی ایسا کمبینیشن لگ رہا ہے کہ جس کے اندر پاکستان کی ہر چیز بدل جائے گی. یعنی جو طاقتور ہے وہ کمزور ہو جائے گا, اور جو کمزور ہے وہ طاقتور ہو جائے گا, جو قیدی ہے وہ باہر آ جائے گا, جو باہر ہیں وہ قیدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک تو نجومیوں کا یہ پیشن گوئی ہے, اور بش بی جو ہیں ظاہر ہے یہ جو روحانی علوم ہیں ان کی ایکسپرٹ ہیں, اور ان کا ٹلٹ بھی اس سائڈ پہ ہے, اور ان کے رابطے میں بھی بہت زیادہ نجومی ہیں. تو نجومیوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی صاحب نومبر کا مہینہ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے گا, اور ہر چیز بدل جائے گی. اور 15 نومبر کے بعد یا پہلے اور دوسرے ہفتے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا, اور ایسا کچھ ہوگا کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, جس کی آپ کو توقع ہی نہیں ہوگی. اس ٹائپ کے واقعات ہونے شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ امریکہ کا الیکشن ہے. اگر امریکہ کے الیکشن میں ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو ٹرمپ کا ٹلٹ ہے عمران خان کی طرف,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا زبردست آدمی ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ امریکن حاصل کر سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو کشمیر کے اندر 370 کا جو ایشو تھا وہ کتنے عرصے سے لنگران کر رہا تھا, لیکن ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا نے امپوز کر دیا اور پاکستان کچھ نہیں کر سکا. تو اس ٹائپ کے فیصلے کروانے کے لیے ٹرمپ کو عمران خان جیسا بندہ چاہیے, ٹھیک ہے. جو پارلیمنٹ سے بھی تگڑا ہو, جو پارٹی سے بھی تگڑا ہو, جس کے ہاتھ میں لوگوں کی نبض بھی ہو, جو لوگوں کی رائے بھی جو آگے چلا سکتا ہو, تو ایسا آدمی چاہیے. تو دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ نومبر کے اندر کیونکہ وہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے, ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پھر وہ بھی اپنا بوجھ جو ہے, جو اپنا وزن ہے, اپنا زور ہے, وہ عمران خان صاحب کے حق میں لگائے گا, تو اس سے بھی عمران خان صاحب کو فائدہ ہو جائے گا. تو پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ علم نجوم اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا, اور دوسرا جو ہے کہ ٹرمپ جیسا نجومی جو ہے وہ اس سائڈ پہ آ جائے گا اور اس سے بھی ستارے جو ہیں وہ بدل جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری ہے جی ہماری فخر زمان کے حوالے سے. فخر زمان کرکٹر جنہیں فخر پاکستان بھی کہا جاتا ہے, نیوی سے ان کا تعلق تھا, پاکستانی ٹیم میں آتے ہیں اور آتے ہی وہ تباہی مچا دیتے ہیں اور اتنے زبردست بیٹسمین ہیں کہ اکیلا پورا میچ جتوا سکتے ہیں. انفیکٹ پاکستان کی ٹیم میں وائٹ بال کرکٹ کے اندر اگر کوئی پلیئر ہے جو سنگل ہینڈڈلی میچ جتوا سکتا ہے تو وہ فخر زمان ہے. پچھلے دنوں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹویٹ ڈالتے ہیں اور ٹویٹ ڈالتے ہیں وہ بابر اعظم کے حق میں کہ انہیں ڈراپ نہ کیا جائے, اور اگر ڈراپ کیا ہے تو غلط کیا ہے. اس پہ پی سی بی غصے میں آ جاتا ہے, انہیں ایکسپلینیشن اس کی جاری کر دیتا ہے اور اس کی سزا کے طور پہ انہیں ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے, سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال دیا جاتا ہے. تو کیا پی سی بی کی انا اتنی بڑی ہے کہ اتنے بڑے پلیئر کو جس کا ہونا پاکستانی ٹیم کی جیت کے لیے بہت ضروری ہے اسے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے صرف اس لیے کہ پی سی بی کی شان میں گستاخی کیسے کر دی؟ یہ پوری سٹوری لے کے چلتے ہیں جاوید چوہے صاحب کے. اور فخر زمان جو ہے نا ایکسیپشنل کرکٹر ہے, اور ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوتے ہیں کسی کھیل کی زندگی میں بھی, دنیا میں بھی, اور ملکوں کی دنیا اور ان کی زندگی میں بھی. ایکسیپشنل آدمی ہے, نیوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, فوجی اس کو کہتے ہیں. اور جس طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ سنگل ہینڈڈلی پورا میچ جتوا سکتا ہے, اس کے اندر بڑا پوٹینشل ہے. اگر یہ یو کے اندر ہوتا, اگر یہ زمبابوے کے پاس ہوتا, اگر یہ آسٹریلیا کے پاس ہوتا, اگر یہ نیوزی لینڈ کے پاس ہوتا, اگر یہ سری لنکا یا انڈیا کے پاس ہوتا, تو آپ یقین کریں اس کی مورتیاں بنائی ہوتی انہوں نے, اور یہ سچن ٹنڈولکر سے بڑا بیٹسمین وہاں پہ ثابت ہوتا. لیکن پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہوگا, جو کمپیٹنٹ آدمی ہوگا, جو دوسروں سے زیادہ پرفارم کر سکتا ہوگا, اس کی اپوزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ سب لوگ جو سلیکٹ کرنے والے ہیں, جو لوگ چلانے والے ہیں, وہ سب بونے ہوتے ہیں. تو جب بونے کے ہاتھ میں آپ تلوار دیں گے تو وہ اسی طرح کرے گا, وہ اپنے لوگوں کی ٹانگیں کاٹے گا. تو انہوں نے, ان بونوں نے اپنے ہی جو کرکٹر ہے, جو اپنا ہی بیٹسمین ہے, اس کی ٹانگیں کاٹنی شروع کر دی. تو میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہے. کھلاڑیوں کو اگر آپ یہ لبرٹی دیتے ہیں کہ جناب آپ بولیں, تو پھر آپ بولنے کو برداشت بھی کریں. اب دیکھیں نا, جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے خود کہا کہ اگر کھلاڑیوں کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو وہ دیں, تو فخر زمان نے دی تجویز, اور اس کے بعد اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا. تو کل کو تو جو بھی شخص بولے گا آپ اس کو نکال دیں گے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈسپلن فورس ہے, جیسے کوئی فوج ہے یا اس کی یونٹ ہے, یا پھر یہ پولیس ہے, یا اس کا کوئی دستہ ہے کہ جس کے اندر جو بولے گا, جو سوال کرے گا, جو اپوز کرے گا, اس کو نکال دیا جائے گا. بھائی یہ کرکٹر ہیں, آزاد ہیں, پلیئر ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, پورے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اگر آپ ان کے ساتھ یہ بیہیو کریں گے, آپ اس طرح سلوک کریں گے جو ایک چھوٹی سی پرائمری اسکول کی کلاس میں ہوتا ہے, تو پھر تو یہ کرکٹ نہیں چل سکے گا. میرا خیال ہے پی سی بی کو سوچنا چاہیے, اور ان کو بھی اپنے ایس او پیز بدلنے چاہیے. انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے بڑے فیصلے لیں گے تو پھر یہ کرکٹ تو, یہ ٹیم تو پہلے بڑھی ہوئی ہے, یہ مزید بڑھ جائے گی, ٹوٹل ختم ہو جائے گی. پھر پاکستان کے اندر کرکٹ نہیں بچے گا. پھر آپ بسنت کے اوپر دھاتی جو تار ہیں ان کے ساتھ آپ پتنگیں اڑایا کریں اور سر کاٹا کریں, بس اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں بچے گا. تو میرا خیال ہے کوئی احساس کریں, کوئی خیال کریں. لوگوں کے جذبات بھی ہیں, لوگوں کا احساس بھی ہے, لوگ اپنے کرکٹرز کے ساتھ بڑا پیار بھی کرتے ہیں. اگر آپ اس قسم کے فیصلے لیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, لوگ آپ کا بھی محاسبہ کریں گے, پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک. اب چوہے صاحب چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف. سوال ہے جی حیات فاروقی صاحب کا, انہوں نے ایک کامنٹ پاس کیا, اس کے اوپر آپ کی رائے لوں گا جی. وہ کہتے ہیں ٹرولرز جس کی بھی مخالفت کریں تو سمجھ لیں وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. یہ ایک پرسیپشن سا بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے لیے اچھا ہے ٹرولرز اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کتنا اچھا کام کیا, لوگ ان کے خلاف ہو گئے. اب یہ یحییٰ آفریدی صاحب پہ خاموش ہیں, لیکن کسی دن دیکھیے کہ ایک چنگاری شروع ہوگی اور اس کے بعد ان کی بھی مت مارنی شروع کر دیں گے. یہ ہیں بڑے خوفناک لوگ, ان کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, بس لگے ہوئے ہیں. جو بندہ سامنے آتا ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور الٹیمیٹلی ان کا
निशाना एक दिन इमरान खान साहब भी बनेंगे, आप देख लीजिएगा। इमरान खान साहब के साथ ही ये वही सलूक करेंगे जो इन्होंने शीरी मज़ारी के साथ किया, जो इन्होंने शेर अफजल मरवत के साथ किया, जो इन्होंने इस वक्त असलम घुमन और ज़ैन कुरैशी के साथ ये लोग कर रहे हैं, रऊफ़ हसन के साथ कर रहे हैं। तो ये अजीबो-गरीब सी कौम है। ये पहले दूसरों से लड़ती है और वहाँ से जब थक जाती है तो अपनों से लड़ना शुरू कर देती है। ठीक ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज का स्पेशल मैसेज हमारा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि फ़खर ज़मान को पाकिस्तान टीम में ज़रूर मौजूद होना चाहिए और हम फ़खर के साथ स्टैंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।